बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सूबाई दारुल हुकूमत फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक जा पहुंचा। भारत से आने वाली गर्द आलूद हवाओं ने लाहौर की फजा को भी आलूदा कर दिया। भारत का शहर दिल्ली 291 AQI के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की, तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ख़तरनाक हद तक इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। शहर लाहौर में जो औसत शरह रिकॉर्ड की गई है वो 380 रिकॉर्ड की गई इस वक्त जो है। लेकिन इसके साथ साथ बताता चलूँ कि हर गुजरते लम्हे के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तकरीबन अब से 2 घंटा पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो तकरीबन 360 पर औसत रिकॉर्ड की जा रही थी। इस वक्त 380 प्लस जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के बेशतर मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हद तक उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर इलाकों के हवाले से बताता चलूँ तो आपको बताऊँ कि रावी रोड के इलाके में जो है वो 810 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जबकि कैंट के इलाके में अगर बात की जाए तो कैंट के इलाके में तकरीबन 550, जबकि जो सैयद मुरातबली रोड का इलाका है वहाँ पर तकरीबन 500 तक जो औसत शरह है वो रिकॉर्ड की गई एयर क्वालिटी इंडेक्स की। यानी कि अच्छी खासी जो है वो स्मॉग ने और जो फिज़ाई आलूदगी है इसने लाहौर को अपने लपेट में ले लिया है। अब देखना ये है कि क्या मामलात बनेंगे और कब तक जो है ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि जब तक बारिश नहीं हो जाती शहर लाहौर में स्मॉग का और फिज़ाई आलूदगी के अंदर जो है वो बढ़ते रुझान का सिलसिला इसी तरह से रहने के इम्कान बताए गए हैं। तो शहरियों के लिए प्रिकॉशनरी मेयर्स को ज़रूर जारी किया गया है कि जब तक घर से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि चश्मे का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं बाइक पर तो आंखों के अंदर बहुत चश्मे का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, इंटेक ज़्यादा रखें। और अगर हम बात करें इस मौसम के अंदर दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो 19 सबके ज़्यादा जो है वो दोपहर के औकात में 31 डिग्री तक जाने के इम्कान बताए गए हैं। और इसके साथ साथ बताया गया कि बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, और जब तक बारिश नहीं हो जाती और इस तरह खुश्क मौसम रहता है और मौसम सर्दी की तरफ गामजन है तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्रिकॉशनरी मेयर्स पर लाजमी अमल पर हो, ताकि जो मनफी असरात और अमराज हैं उससे खुद को महफूज रख सकें। जी मुबीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करते चलें कि भारतीय पंजाब की आलूदा हवा ने लाहौर और वस्ती पंजाब को लपेट में ले लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मॉग निगरानी और पेशगी निज़ाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में औसत AQI 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि AQI में इजाफे की वजह वक्ती तौर पर हवाओं का लाहौर की जानिब रुख है। इसका मुकामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह के वक्त में मगरबी और शमाल मगरबी सिमत से 2 से 4 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं कुछ बेहतरी लाई। दोपहर तक हवा की रफ्तार 0 से 2 मील फी घंटा तक गिर गई, जिससे आलूदगी फजा में जमा होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा शाम के बाद मशरिक और जनूब मशरिकी सिमत से आने वाली 4 से 6 मील फी घंटा की हवाएं दोबारा आलूदा ज़रात को वस्ती पंजाब के इलाकों की तरफ करेंगी। इलाकाई तज्जिए के मुताबिक लुधियाना, जालंधर और हरियाणा के सनती और ज़रई इलाकों से उठने वाला धुआं लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा तक पहुंचा। हुकूमत पंजाब स्मॉग एमरजेंसी प्लान के तहत कार्रवाइयाँ कर रही है। महकमा माहौलियात और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फील्ड टीमें 24 घंटे मुतहरिक हैं। फसलों की बाकियात जलाने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सीनियर वजीर ने कहा वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में ग्रीन पंजाब विजन पर अमल दरामद तेज रफ्तारी से जारी है। माहौल दोस्त इकदामात के जरिए स्मॉग का खात्मा मुमकिन बनाएंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने 5 करोड़ दरख्त लगाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में शजरकारी के बेशतर मंसूबे ताहाल अधूरे। लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शुरू होने वाला मंसूबा भी अपनी रूह खो चुका है। PHA को रावी के दोनों अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का टारगेट दिया गया था, ताहम अब तक सिर्फ 20 एकड़ पर ही पौधे लगाए जा सके हैं। 780 एकड़ अराजी अभी भी बंजर और बेयारो मददगार पड़ी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 50 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया था, मगर यह टारगेट भी ताहाल पूरा नहीं हो सका। माहिरीन के मुताबिक फंड्स की कमी, देखभाल का फुकदान और मुसलसल पॉलिसी में तब्दीलियां शजरकारी मंसूबों की नाकामी की बुनियादी वजूहात हैं। माजी में अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत मियावाकी तकनीक के जरिए शहर के घने जंगलात लगाने का मंसूबा शुरू किया गया। लाहौर के 51 मकामात पर मियावाकी जंगल बनाए गए, जिन्होंने शहरी इलाकों में फ़ज़ा की आलूदगी कम करने में मदद दी। माली साल 2022 के बाद मियावाकी तकनीक के तहत शजरकारी का सिलसिला बंद कर दिया गया।
صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 دن کی مزید توسیع۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع پر پابندی عائد۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 یوم کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ اشتعال انگیز، نفرت امیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے 39ویں اجلاس میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ سرکاری فرائض کے انجام دہی پر موجود افسران اور اہلکار اور عدالتیں پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی جلوس اور دھرنا دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ محکمہ داخلہ نے ہفتہ 1 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی معاشی ترقی اور سیاحت کے فروغ کی جانب ایک اور قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کی عوام کو بہترین سروسز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب معاشی ترقی اور سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب کی تیاریوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور سے اسلام آباد کے لیے ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئر پنجاب کے ذریعے لوگوں کو آسان اور سستا فضائی سفر فراہم کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام متعلقہ اداروں کو ایئر پنجاب اور مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز اپنی کارکردگی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سامنے رکھتی ہیں۔ خود کی کوئی کارکردگی نہ بتا پانے والے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا، سرکاری اسکول، سڑکوں کی بحالی، اسپتال بن رہے ہیں، ماحولیات ستھرا پنجاب، ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات مل رہی ہیں، سوشل سروسز اور بہت کچھ پنجاب کے عوام کو مل رہا ہے۔ عظمہ بخاری نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر کسی کی کوئی کارکردگی ہے تو دکھاؤ اور بتاؤ۔ کوئی کام کیے ہوں تو دکھتے اور بہت سو کو دکھتے بھی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 33ویں اجلاس کی دوسری نشست کا ایجنڈا جاری۔ محکمہ ریونیو اجلاس میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ ارکان اسمبلی ایوان میں توجہ دلاؤ نوٹسز پیش کریں گے۔ اجلاس 27 اکتوبر بروز سوموار دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اجلاس میں 5 تحریک التواء کار زیر بحث آئیں گی۔ اجلاس میں پنجاب بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی آرڈیننس 2025 پیش ہوگا۔ پنجاب سیاحت اور ورثہ اتھارٹی بل 2025 بھی پیش ہوگا۔ اجلاس میں پوسٹ بجٹ بحث کا آغاز کیا جائے گا۔ ارکان اسمبلی اجلاس میں اہم نوعیت کے حامل معاملات اٹھائیں گے۔ عالمی سطح پر نمایاں اعزاز ملنے پر پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ملک محمد احمد خان کو خراج تحسین۔ ارکان صوبائی اسمبلی سارہ احمد اور مہوش سلطانہ نے قرارداد جمع کرائی۔ اسپیکر کو کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس میں پارلیمنٹیرین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملنے پر مبارکباد دی گئی۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس 2025 میں پارلیمنٹیرین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملنے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو خراج تحسین۔ اراکین پنجاب اسمبلی سارہ احمد اور مہوش سلطانہ کی جانب سے ایوان میں قرارداد جمع کروائی گئی۔ قرارداد میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو پارلیمنٹیرین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان معزز اسپیکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اس بات پر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ ملک محمد احمد خان اس عالمی اعزاز کے
کے حقدار بننے والے پہلے پاکستانی اور ایشیائی اسپیکر اسمبلی ہیں۔ اس ایوارڈ کے ذریعے نہ صرف پارلیمانی ترقی میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے بلکہ اس سے پنجاب اسمبلی اور پاکستان کی عالمی سطح پر عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایوان اسپیکر کے پارلیمانی معیار کے فروغ کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہتا ہے۔ قرارداد میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مانسون میں کارکردگی دکھانے والے واسا ملازمین کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب سجائی گئی۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع کے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو کیش پرائز ٹرانسفر کر دیے گئے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر واسطہ ملازمین کو کیش پرائز دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ مانسون تھیم پارک اور گجرات میں نقاسیاب آپریشن انجام دینے والے ملازمین میں کیش پرائز تقسیم کیے گئے۔ بلال یاسین نے کہا، وزیراعلیٰ نے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار اربوں روپے سے زیر زمین واٹر ٹینکس تعمیر کیے ہیں تاکہ بارشوں میں نقاسیاب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ انڈر واٹر جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنتا ہے، اور میں نے کئی جگہوں پہ مجھے ایم ڈی واسا لے کے گئے اور اس پہ 50 کروڑ 60 کروڑ پہ لگتا ہے بھائی۔ یہ وی این کی بات ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے کہ پتہ ہے اگر لوگوں کو ایز ملتی ہے اس 50 کروڑ لگانے میں تو لگا دو۔ انہوں نے کہا، وزیراعلیٰ کی پالیسی کے مطابق محنتی اور جانفشانی سے کام کرنے والے ملازمین کی حوصلہ افزائی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ وفد نے صدر چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت چیئرمین احد امین ملک اور گروپ لیڈر باؤ محمد بشیر نے کی۔ آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ وفد نے صدر چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی شریک تھے، جبکہ سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں اور سینئر وائس چیئرمین محمد شبیر بھٹی بھی شریک ہوئے۔ صدر فہیم الرحمان سہگل نے کہا، لاہور چیمبر اور پیپر مرچنٹس نے ہمیشہ مل کر کام کیا ہے۔ گروپ لیڈر آپما باؤ محمد بشیر نے بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے کام کیا ہے۔ اس وقت جو معاشی حالات بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ چیمبر دبنگ آواز بن کر آپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پیپر مرچنٹس نے چیمبر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، امید ظاہر کی کہ چیمبر بزنس کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گا۔ اس موقع پر پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، سابق صدر محمد علی میاں، وائس چیئرمین گنپت روڈ محمد شبیر بھٹی، محمد شیراز بشیر اور سفیر بشیر بھی موجود تھے۔ پی ایم ڈی ایف سی کی 27ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد۔ جنرل باڈی کے موجود متعلقہ سرکاری محکموں اور سول سوسائٹی نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیئرمین بورڈ، 5 نئے بورڈ ارکان اور 3 نئے جنرل باڈی ارکان کے انتخاب سمیت اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اماد افتخار ملک چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز منتخب ہو گئے۔ اماد افتخار ملک، سید کمال حیدر قمر الزمان، علی طارق، ذیشان علی نورانی سول سوسائٹی بورڈ ارکان منتخب ہوئے۔ جسٹس ریٹائرڈ اکبر علی قریشی، مظہر علی خان اور نبیل افتخار احمد نے بطور جنرل باڈی رکن اجلاس میں شمولیت کی۔ تمام نئے منتخب ارکان کی مدت کار اگلے 3 سال تک ہوگی۔ اجلاس میں سالانہ بجٹ، آڈیٹرز کی تقرری سمیت اہم ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی۔ تو دوسری جانب چیمبر کے برسر اقتدار گروپ پیاف کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ عوامی بزنس گروپ نے پیاف قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ انجمن تاجران، ڈی ایچ اے اور عوامی بزنس گروپ کے عہدیداروں نے پیاف ہاؤس میں قائدین سے ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انجمن تاجران، ڈی ایچ اے بورڈ اور عوامی بزنس گروپ نے پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، محمد علی میاں اور تنویر احمد شیخ سے ملاقات کی۔ لاہور چیمبر کی قیادت نے کہا، پیاف اب ایک تحریک بن چکی ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت تھی پیاف، جو کہ میں اب کہا کرتا ہوں ایک تحریک میں بدل گئی ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے پاکستان کی کسی کا جب یہاں سے یہ کوٹ لکھپت سے جب شروع ہوئے تو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ لاہور کی بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کریں گے، اور آج الحمدللہ یہ پورے پاکستان کی ایک ریناؤنڈ بزنس کمیونٹی ہے۔ کیا تو 1995 میں جنرل صاحب اور 5-6 دوستوں نے یہ عزم لے کے کہ لاہور میں صحیح نمائندگی ہونی چاہیے، ہر سیکٹر میں، انڈسٹریل ایریا میں، ہر مارکیٹ میں، اور پھر جو ہم سب کی جو ایک پیرنٹ باڈی ہے لاہور چیمبر میں۔ تو یہ جو 25 سال کا سفر ہے،
اس میں بہت سے ہمارے دوست آئے, ملتے گئے, کارواں بڑا ہوتا گیا. جو دوست آج شامل ہوئے ہیں ان کو جناب ویلکم کرتے ہیں. ہمارے گروپ پیاف میں ہم نے اس چیز کو آج تک بڑا پہرا دیا ہے کہ ہمارے جو امیجیٹ لیڈرشپ ہے ان کے بچے نہ آئیں. یہ نہیں ہے کہ ممانعت نہیں ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نگاہ دوڑائیں اور اچھے اچھے لوگ جو کیپیبل لوگ ہیں, جو اچھی نئی لیڈرشپ جو بن سکتی ہے, ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹارچ جو ہے آگے بھی دوستوں کو تھمائیں اور نئی لیڈرشپ کریٹ کروائیں. انجمن تاجران ڈی ایچ اے بورڈ اور عوامی بزنس گروپ کی قیادت نے کہا کہ پیاف پر مکمل اعتماد ہے. پیاف کا ایک ٹریک ریکارڈ چلتا آ رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اور انجم نثار صاحب کی ماشاءاللہ جو لیڈرشپ ہے, محمد علی میاں صاحب اور فہیم سہگل صاحب اور باقی تمام جو پیاف کی لیڈرشپ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بہت اچھا اور بہت اللہ نے ہم سے یہ بڑا فیصلہ کرایا ہے اور انشاءاللہ ہمیں آج کے اس فیصلے کے اوپر فخر ہے اور انشاءاللہ پیاف کو بھی فخر ہوگا کہ انہوں نے صحیح لوگوں کو چنا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج پیاف میں جو جوائننگ ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ہم صرف پیاف کو آ کے جوائن نہیں کیا, ہم نے اپنی الحمدللہ ایک ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ اگر بزنس کمیونٹی کے مسائل, بزنس کمیونٹی کو جو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے اور جو ایک ڈیموکریٹکلی طریقے سے چل رہی ہے وہ صرف پیاف ہے. شکر گزار ہیں محمد علی میاں صاحب کا, فہیم صاحب کا اور انجم نثار صاحب کا. ان کی قیادت میں ہم اپنی جو جتنی بھی سروسز اپنی بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پالیسی میکنگ جو گورنمنٹ کی ہے اس میں اپنا اچھا رول جو پلے کر سکیں گے, ہم پورا رول پلے کریں گے, اپنا میکسیمم دیں گے. اس موقع پر سینئر وائس چیئرمین پیاف نصر اللہ مغل, وائس چیئرمین طاہر منظور چودھری, انجمن مقصود چودھری, عبد المنان بھی شریک تھے. آگے بڑھیں, آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نان اور خمیری روٹی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ, قیمت 30 روپے مقرر. سادہ روٹی کی قیمت 14 روپے برقرار ہے. عبد الرحمان کی رپورٹ دیکھیے. دو کیا ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہونے لگا. فائن میدا اور گیس کی بڑھتی قیمتوں کے اثرات. نان بھائی ایسوسی ایشن نے نان اور خمیری روٹی کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا. نان اور خمیری روٹی اب 25 کی بجائے 30 روپے میں ملے گی. دکانداروں کا کہنا ہے کہ فائن میدے کی قیمت میں نمایاں اضافے سے نان خمیری روٹی کی قیمت برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا. سادہ روٹی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا. گیس, میدا, ہر چیز, رینٹ دیکھ لیں آپ, ہر چیز مہنگائی اس طرح ہو رہی ہے, تو پھر اگر نان بھائی کو بھی پیسے نہیں بچیں گے تو پھر وہ اپنا کام کلوز کر دے گا. انہوں سستی چیز کرنی چاہیے. ویکو جی غریب عوام ہے, روٹی کھان لوگے عوام تانگ ہے, پیسے اگے کوئی نہیں گا. اگر یہ مہنگی ہوگی غریب عوام روٹی کتوں کھائے گی. حکومت نے یہ مشورہ جی یہ روٹی نہ سستا کیتا جائے, مہنگا نہ کیتا جائے. مہنگا ہو گیا عوام کتوں کھائے گی. شہریوں نے حکومت سے گیس کی قیمتوں میں استحکام لانے کا مطالبہ کیا تاکہ نان روٹی کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے مزید دور نہ ہوں. ایل پی جی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. اوگرا ریٹ پر عمل درآمد خواب بن گیا. ایل پی جی صارفین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. شہر میں ایل پی جی مافیا سرگرم. اوگرا ریٹ پر ایل پی جی ملنا خواب بن گیا. ڈسٹریبیوٹرز نے من مانی قیمتیں مقرر کر لیں. اوگرا نے رواں ماہ ایل پی جی کی قیمت 207 روپے 50 پیسے مقرر کی تھی. شہر میں 240 سے 250 روپے فی کلو میں فروخت جاری. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایل پی جی غریب آدمی استعمال کرتے ہیں. رکشوں, لوڈر گاڑیوں, چھوٹے ہوٹلوں میں ایل پی جی استعمال ہوتی ہے. ایل پی جی کی قیمت بڑھنے سے غریب آدمی پر بوجھ بڑھ جاتا ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے ایل پی جی کی قیمت کنٹرول کی جائے. آگے بڑھیں, آپ کو اپڈیٹ کریں کہ رواں ہفتے سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا. سونا 21,000 روپے کم ہو کر بھی بہت مہنگا. مقامی صرافہ مارکیٹس میں کاروبار بری طرح متاثر. غیر یقینی صورتحال نے خریداروں اور جیولرز کو پریشان کر دیا ہے. سونے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بریک لگنے لگی. مقامی صرافہ مارکیٹ میں ہفتہ بھر سونے کے دام میں مجموعی طور پر کمی ریکارڈ کی گئی. رواں ہفتے سونا 19,000 روپے تولہ تک سستا ہوا. پیر کے روز 24 کیرات سونا 4,61,000 روپے تولہ تھا, جو کم ہو کر 4,42,000 روپے تولہ ہو گیا. 22 کیرات سونا 4,22,000 سے کم ہو کر 4,04,900 روپے تولہ ہو گیا. 21 کیرات سونا 4,03,375 سے 3,87,000 روپے تولہ ہو گیا.